यादत बाशुद एपिसोड 5। अजान की आवाज बुलंद हुई तो मैं चलते चलते खुद को मैंने इमाम बाड़िया इमामजादा हुसैन में पाया। मैं बहुत खुश थी कि हमीद से मेरा ताल्लुक रोज बरोज बेहतर हो रहा था। पिछली मर्तबा जब मैं इमामजादा में आई थी तो हमीद के साथ आदि रवैया न रख पाने के सबब बहुत रोई थी। उन इब्तदाई दिनों के बरखिलाफ जब हमें समझ नहीं आता था कि किस बारे में बात करें। अब तो जिस कदर भी बातें करते हद न होती थी। एक दूसरे के साथ गुल मिल गए थे और बहुत वाबस्ता हो चुके थे। उस दिन रात में हवा बहुत सर्द थी। गली कूचों में परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। हमीद ने बात करने के लिए फोन किया था। मेरी रंधी हुई आवाज से वो समझ गए थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इन्हें रात के इस पहर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस कदर इसरार किया कि मैं बोल पड़ी। अजीब सी तकलीफ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिल में अजीब सा दर्द है। अब परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत शदीद दर्द था। मैंने अपने आप को समझाया कि दिल में एक आम सादा सा दर्द है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मेरी हालत बदतर हो रही थी। फोन पर हमीद बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमारी खुदा हाफिजी को 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। हमीद थे। उन्होंने कहा, तैयार हो जाएं, हम अस्पताल चलते हैं। मैंने कहा, हमीद जान, कोई खास चीज नहीं है, आप परेशान ना हो। मैंने जो भी कहा वो नहीं माने। ऐसे मौकों पर जब वो परेशान होते तो उनकी पास मुर्गी की एक ही टांग होती। मेरी सेहत के मामले में बहुत ज्यादा हसास थे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि हमीद ऐसे शख्स होंगे जो इस हद तक इन चीजों के बारे में फिक्र करता हो। मैंने जो भी किया वो पीछे नहीं हटे। मैं तैयार हो गई और हम वलायत अस्पताल के इमरजेंसी में गए। इब्तदाई तशखीस से ये थी कि मुझे अपेंडिक्स दोबारा हो गया होगा। उन्होंने मेरे हाथ में एक ट्यूब लगाई। बहुत ज्यादा खून हाथ से निकल आया। मेरा पूरा लिबास और जूते खून आलूद हो गए। हमीद ने तर हुई जरासीम से पाक गोज की मदद से मेरे हाथ पोंछे और जूते भी साफ किए। वो परवाने की तरह मेरे गिर्द घूम रहे थे। सोनोग्राफी के लिए हमें शहीद रजाई अस्पताल जाना था। नर्सों में से कोई हमारे साथ नहीं आया। मैं और हमीद एम्बुलेंस में सवार हो गए। एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में सिर्फ हम दो ही थे। तबीयत बेहतर हो गई थी। मैं सीधी बैठ नहीं पा रही थी। ये पहली बार था कि मैं एम्बुलेंस में बैठी थी। खुशी के मारे मैं अपना तमाम दर्द भूल चुकी थी और ऊपर वाले शीशे से बाहर देखती थी। इस कदर शरारती की कि हमीद बोल पड़े, फरजाना बैठ जाएं, आपका सर चकराएगा। हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं छोड़ी आपने। मसलन क्या हम एक बीमार शख्स को ले जा रहे हैं। रात के 11 बजे थे। मैं इस कदर ऊपर नीचे हुई कि अपनी बीमारी को भूल ही गई थी। जब डॉक्टर साहबा ने सोनोग्राफी का नतीजा देखा तो बोले, कोई खास मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हानुम आप आज रात अस्पताल में ज़ेर मुशाहदा रहें। हम दोबारा वलायत अस्पताल आए। घर वालों को फोन करके इतला दी। हमीद अटेंडेंट के तौर पर मेरे साथ रहे। शब जुम्मा थी और मामूल के मुताबिक इन्हें इमाम बाड़िया जाना था, लेकिन मेरी खातिर वो नहीं गए। आधी रात गुजर चुकी थी कि हमीद के रोने की आवाज से उठ गई। मेरा हाथ पकड़कर रो रहे थे। मैंने कहा, आप भला क्यों रो रहे हैं? परेशान ना हो, कोई खास मसला नहीं है। उन्होंने कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं आपको कुछ हो गया तो। जब से आप सो रही हैं यही सोच रहा हूँ। अगर तय ये है कि कभी हमारे दरमियान जुदाई आ जाए तो पहले मैं जाऊंगा, वरना ताब ना ला सकूंगा। उस रात सुबह तक उनका काम मेरे बिस्तर के किनारे नमाज पढ़ना हो गया था। एक लम्हा के लिए भी वो नहीं सोए। मुझे ऐसा लगा कि मुंतहब मफाती एक बार पूरी पड़ चुके हैं। नर्स ने जब हमीद को मेरे बिस्तर के किनारे नमाज पढ़ते हुए देखा तो बोली, नमाज की जगह है, अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वहां चले जाएं। लेकिन हमीद ना माने और बोले, मैं चाहता हूं कि अपनी अहलिया के पास रहूं। हमीद का रवैया नर्सों के लिए भी गैर मामूली था। उनको ही लगा कि शायद हमारी शादी को चंद साल हो गए हैं। जब मैंने कहा कि हमारे निकाह को सिर्फ 2 महीने हुए हैं तो इन्हें बहुत हैरानी हुई। एक नर्स ने मुझसे आकर कहा, आपने इश्क के जज्बे को शोलावर कर दिया है। एक मेरे शोहर हैं कि एक बच्चे के बाद दराज होकर सोते रहते हैं। उस रात 8 अज़ार 1391 को हमीद बिल्कुल नहीं सोए। उस दिन के माजिए की तरह जो 3 साल बाद एन 8 अज़ार को पेश आया, वो तब मैं थी कि सुबह तक हमीद के किनारे न सोई। इस दौरान मैं चंद बार नींद से उठी।
ایک بار خواب سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حمید کے دوستوں نے فون کیا ہے کہ حمید شب جمعہ امام باریہ جانے کے پابند تھے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ نہ جائیں۔ ان کا امام باریہ جانا وقت کے مطابق تھا، کیونکہ اس رات نہیں گئے تھے لہٰذا ان کے دوست کافی پریشان ہو گئے تھے۔ حمید کے فون میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا اور دوستوں نے پریشانی کے باعث بہت سارے پولیس اسٹیشن اور ہسپتالوں میں چکر لگا لیے تھے۔ دوستوں نے حمید کے گھر والوں کے ڈر سے انہیں بھی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ خبر نہ دینے کے بدلے میں حمید کو ایک بڑی سی دعوت دینا پڑے گی۔ حالانکہ مجھے بھوک لگی تھی لیکن ناشتہ کرنے کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ حمید نے چھٹی لے لی تھی اور کام پر نہیں گئے تھے۔ میری طبیعت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہسپتال کے اس تھکا دینے والے ماحول سے جلد چھٹکارا پائیں۔ میں نے حمید کا فون لیا۔ اس میں پینگوئن کا ایک کھیل موجود تھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ میں وہی گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئی، پھر تصاویریں دیکھنے لگے اور حمید کے ساتھ ساری تصاویریں دیکھی۔ حمید کی محفوظ کی جانے والی ہر تصویر کے پیچھے ایک مکمل کہانی تھی۔ ان میں سے اکثر تصاویریں ان کے آپریشنز کی تھیں جن پر وہ جاتے تھے۔ بعض تصاویریں انہیں بہت پسند تھی، مسکرا کر کہتے تھے یہ تصاویریں تو شہادت کے لیے ایک تازہ دم کر دیتی ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ میں بھی رائے دوں کہ کون سی تصویر شہادت کے بینر کے لیے زیادہ موزوں رہے گی۔ میں نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہنسی مذاق میں تصویروں کو ایک ایک کر کے رد کر دیا۔ ابھی ہم آخری تصویر تک نہیں پہنچے تھے کہ میں نے متجسس ہو کر سوال کیا، آپ بتانا نہیں چاہتے کہ اپنے موبائل پر میرا نام کس طرح سے محفوظ کیا ہے؟ حمید نے کہا ایک اچھے نام سے محفوظ کیا ہے، آپ خود تلاش کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون سا نام آپ کا ہے۔ میں نے بھی عقل مندی کی اور کالز پر گئی۔ میرا نام کربلائی من یعنی میری کربلا کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ مسکرا کر میں نے پوچھا بہت خوبصورت ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، اب یہ بتائیں کہ اس نام کو کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ میں کربلا کا عاشق ہوں اور آپ بھی میری محبت ہیں، لہٰذا اس نام کو منتخب کیا۔ ایک مکمل دن کی بیماری کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں بلند آواز سے ہنس دی۔ میں نے کہا اس لیے میں جو بھی بات آپ سے پوچھتی ہوں آپ کا جواب کربلا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں حمید کہاں جائیں گے، آپ کہتے ہیں کربلا۔ میں کہتی ہوں زیارت، کہتے ہیں کربلا۔ میں کہتی ہوں پارک جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کربلا۔ اس دن کے بعد بعض دفعہ جب ہم تنہا ہوتے تو وہ مجھے کربلائی من کے نام سے پکارتے۔ کبھی کبھی اسی سادگی سے محبت کا ہونا نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ صبح 9 بجے امی مجھ سے ملنے آئیں۔ میں اس وقت بھی زیر مراقبت تھی۔ صبح 10 بجے کے بعد میری جن دوستوں اور ہم جماعت طالب علم کی ڈیوٹی اس ہسپتال میں تھی وہ ایک ایک کر کر آنے لگی۔ انہیں ایک مفت کا مریض جو مل گیا تھا، ایک بلڈ پریشر دیکھتی، دوسری تھرمامیٹر لگاتی، میری جان کو لگ گئی تھی۔ مجھے چیڑ ہونے لگی۔ تھک ہار کر میں نے کہا مجھے چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک سادہ سا دل کا درد تھا جو ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دو کہ اب گھر جاؤں۔ مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ بالآخر ظہر کے بعد 4 بجے بہت ساری طویل آزمائشوں کے بعد مجھے اجازت مل گئی کہ دوستوں اور جاننے والوں کے حضور سے نکل سکوں۔ نکاح کے بعد کے دنوں میں ہماری کوشش ہوتی کہ ہر جگہ ایک بار جا سکے، امام زادہ کی قبروں میں، پارک میں، کافی شاپ وغیرہ ہر جگہ۔ اس دوران ہم پورا قزوین گھومے، لیکن گلزار شہداء قبرستان ثابت قدمی کے ساتھ ہماری ملاقات کی جگہ رہا۔ ہر 2-3 دن میں ایک بار شہداء کے قبرستان جایا کرتے۔ شب یلدا یعنی سال کی طویل ترین رات کو کہتے ہیں۔ میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ ہم گلزار شہداء گئے تھے۔ حمید نے وہاں اپنی جیب سے رومال نکالا اور شہداء کی تصاویروں کے فریموں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا معلوم کہ ان شہداء کے ماں باپ مرحوم ہو چکے ہوں یا بوڑھے ہو گئے ہوں اور یہاں نہ آ سکتے ہوں، کم سے کم ہم ایک ہاتھ لگا کر ان فریموں کو صاف کر لیں۔ حمید چاہتے تھے کہ جب ہم گاڑی خریدیں تو ڈکی میں رنگ کا ایک ڈبہ رکھ کر گلزار شہداء لے آئیں تاکہ جب قبروں کے پتھروں کا رنگ ہلکا ہو گیا ہو انہیں رنگ کروا دیں۔ گلزار شہداء سے ہم پیدل بازار کی جانب گئے۔ حمید چاہتے تھے کہ میری پسند کے مطابق شب یلدا کی مناسبت سے میرے لیے تحفہ خریدے۔ بازار کے داخلی حصے ہی سے ہم نے کالی چادر خریدی۔ ہم خریدنے کے لیے گھڑی کا انتخاب بھی کر رہے تھے کہ پھپھو کا فون آ گیا اور انہوں نے دعوت دی کہ رات کے کھانے پر ان کے ہاں جائیں۔
ہماری خریداری ختم ہوئی تو پھپھو کے گھر گئے۔ حمید کی بہن خانم فاطمہ وہاں پر رہی تھی۔ اس پرخلوص اور محبت کے تعلق کے باوجود جو میرے اور حمید کے درمیان تھا مجھے زن تھا۔ ہم دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ عامیانہ رویہ رکھتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان بزرگ موجود ہوں تو ان کا لحاظ رکھیں۔ یہ باتیں دوسروں کو اس قدر عجیب لگتی تھی کہ حتیٰ فاطمہ خانم نے بھی ہم سے سوال کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر کیوں بیٹھتے ہیں۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، کیونکہ واپسی پر حمید نے کہا، آپ جانتی ہیں آپی نے کیا کہا؟ مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم فرزانہ سے ناراض ہو؟ پھر کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ میں نے کہا، ان کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ ان کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ حمید نے کہا، میں نے آپی سے کہا کچھ چیزیں ادب کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں اور فرزانہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ میں اپنی امی اور ابو کے گھر اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اپنی ماں کے پاس بیٹھوں۔ اگر ہم تنہائی میں ایک دوسرے کو میری جان میری زندگی پکارتے ہیں تو دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو نام سے بلاتے ہیں۔ حمید مجھے خانم اور میں انہیں آغا حمید کہتی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں کے سامنے ایسا ظاہر کریں کہ ہماری زندگی ان سب سے الگ ہو گئی ہے۔ خدا حافظی کے بعد ہم پیدل ہی میرے گھر کی طرف چل پڑے۔ عموماً جہاں تک ممکن ہوتا ہم ہر جگہ پیدل ہی جاتے۔ رات کے اس پہر سڑکیں سنسان تھی۔ میں فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور حمید نے میرا ہاتھ نیچے سے پکڑ لیا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ سارا راستہ ہم باتیں کرتے ہوئے پیدل آئے۔ اس حد تک ہم نے باتیں کی میں مگن تھے کہ راستے کی طوالت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ پورا راستہ یوں ہی پیدل آ گئے۔ حمید آدھا گھنٹہ ہمارے گھر رکے۔ صحن میں خدا حافظی کے وقت میں نے حمید سے کہا، کیونکہ شب یلدا بابا گھر کو نہیں ہوں گے، یعنی ڈیوٹی پر گئے ہوں گے، اس لیے آپ ہمارے گھر آ جائیے گا۔ نکاح کے بعد کے عرصہ میں صحن میں ہماری خدا حافظی تقریباً 1 گھنٹہ طولانی ہو جایا کرتی تھی۔ بعض دفعہ ہماری خدا حافظی حمید کے آنے کی مدت سے زیادہ طویل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ بات میری دوستیں بھی سمجھ گئی تھیں۔ جب بھی وہ فون کرتی تو امی ان سے کہتی، ابھی صحن میں اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد فون کریں۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد پھر فون آتا تو تب بھی صحن میں محو گفتگو ہوتے۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر خدا حافظی کے وقت باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ پھر جب جدا ہوتے تو موبائل پر میسج کرنے اور فون کرنے لگتے۔ حمید شاعری شروع سے کرتے تھے اور میں بھی حافظ کے اشعار ان کے لیے بھیجتی۔ بہت سارے پیغامات کے بعد میں نے حمید سے کہا، پتہ نہیں کیوں چپس کھانے کا دل کرتا ہے، جب آپ کل آئیے گا تو لے آئیے گا۔ حمید نے میسج کا جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید تھکن کے سبب سو گئے ہیں۔ میں نے میسج کیا، خدایا میری محبت کی نیند کو آرام بخش دے، شب بخیر۔ حمیدم۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو پڑھائی میں مشغول ہو گئی اور ایک نظر دسویں کتابوں پر ڈالی۔ زیادہ دن نہیں گزری تھی کہ حمید کی کال آئی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ فون اٹھا کر میں نے کہا، مجھے لگا آپ سو گئے ہیں۔ حمید، کیا ہوا جان؟ آپ نے فون کیا، کچھ کام ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب سے نکاح ہوا ہے دیر سے سونے کی عادت پڑ گئی ہے، 1 منٹ کے لیے دروازے پر آئیں۔ میں نیچے ہوں۔ میں نے کہا، بہت دیر پہلے ہم نے خدا حافظی کی تھی، پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں حمید؟ میں نے چادر اوڑھی اور نیچے گئی۔ انہوں نے بہت سارے چپس خریدے ہوئے تھے، وہ بھی اس سردی میں بائک پر جا کر۔ حیران ہو کر میں نے کہا، حمید جان، میں اس سردی میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی کہ اتنی جلدی لے آئیں گے تو اس سے زیادہ چیزوں کی فرمائش کرتی۔ وہ ہنس دیے، خریدی ہوئی چیزیں میرے ہاتھ میں دیں اور بائک پر سوار ہو گئے۔ میں نے کہا، اب یہاں تک آ گئے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے اوپر آ جائیں، کچھ گرم ہو کر پھر روانہ ہونا۔ حمید نے کہا، نہیں عزیزان، دیر ہو چکی ہے، صرف یہاں آپ کو یہ چیزیں دینے کر جانے آیا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، واقعاً آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا حمید، اب میں چپس کھاؤں یہ شرمندہ ہوں۔ موسم خزاں کے آخری دن میں امی کے ساتھ رات کا کھانا بنانے میں مشغول تھی کہ حمید نے میسج بھیجا، خانم اگر پڑھائی اور کوئی امتحان نہیں ہے تو میں آپ کے گھر جلدی آ جاؤں۔ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، جب چاہتے تھے کہ ہمارے گھر آئیں تو پہلے میسج کرتے تھے۔ میں نے مذاق میں ان کا جواب دیا، اجازت دیں کہ میں دیکھوں وقت ہے یا نہیں۔
انہوں نے جواب میں لکھا، اپنی سیکرٹری سے کہیں کہ ملاقات کے لیے کوئی وقت دے دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، ہمارا دل آپ کی یاد میں ہے۔ میں نے کہا، آغا حمید آ جائیں، ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، جب بھی آئیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھائیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے گلی کے کنارے سے ہی میسج بھیجا تھا۔ میرا میسج بھیجنا تھا کہ 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ یہ ہماری مشترکہ زندگی کی پہلی شب یلدا تھی۔ کھانا کھا چکے تو ہم نے رات گزارنے کے لیے کپڑا بچھایا اور درمیان میں تربوز رکھ دیا۔ فاطمہ فال نامہ نکالنے گئی تھی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ آغا حمید کے سامنے آپ کی زندگی کی فال نکالوں۔ مجھے اور حمید کو فال پر یقین نہیں تھا، لیکن صرف سرگرمی کے طور پر بیٹھ گئے کہ دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی فاطمہ بولتی، فال اس کے برخلاف کہتا۔ میں حمید کو دیکھ رہی تھی۔ جب فاطمہ نے میرے ہاتھ کی تمام لکیروں کی تفسیر و تعبیر بیان کر دی تو میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ہنستے ہوئے حمید سے کہا، دیکھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، فال نے بھی ایسا ہی کہا۔ میرے ہاتھ کبھی درد نہ کریں کہ ایسا شوہر منتخب کیا ہے میں نے۔ ہم دونوں ہی ہنسنے لگے اور حمید ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ ہمیں عادت ہو گئی تھی۔ عام طور پر جب بھی وہ آتے ہم رات 12-1 بجے تک بیٹھتے اور باتیں کرتے، لیکن وہ رات نہیں رکتے تھے۔ خدا حافظی کے وقت سیڑھیوں پر دوبارہ باتیں کرنے لگے۔ جب امی نے دیکھا کہ ہماری باتیں لمبی ہو گئی ہیں تو وہ ہمارے لیے چائے اور تربوز لے آئیں۔ ہم نے وہیں پر تربوز کھایا اور چائے پی۔ ہماری توجہ بالکل بھی سرد ہوا اور گزرتے ہوئے وقت کی جانب نہ تھی۔ خدا حافظی کے وقت جب حمید نے راہداری کا دروازہ کھولا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ برف آ چکی ہے۔ پورا صحن اور باغیچہ سفید پوش ہو چکا تھا۔ حمید دھیان سے چلتے ہوئے برف پر سے گزرتے، ہاتھ ہلاتے چلے گئے۔ برف پر حمید کے قدموں کے نشان ان قدموں کی طرح تھے جو انسان کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ بہت عرصے تک وہ نشانات میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ حیف ہے کہ اس رات انہوں نے یہ راستہ اکیلے طے کیا اور پھر بہت کم یہ ماجرا تکرار ہوا۔ شب یلدا کے اگلے دن ہم نے وہ کالی چادر جو حمید نے میرے لیے خریدی تھی اسے ناپ کے مطابق سیا۔ ان دنوں میں چاہتی تھی کہ چادر کے آگے سے پہنوں، میرا حجاب بہتر ہو جائے۔ یہ چادر اس بات کے لیے بہانہ بن گئی تھی کہ اس دن کے بعد میں بھی اسی طرز کی چادر پہنوں۔ سال کے آخری ایام جب ہر جگہ گولڈ فشوں اور شفرہفت سین سے پر ہوتی تھی، میرے لیے نئے سال کی آمد سے زیادہ راہیان نور کے سفر کی تازہ یادیں موجود تھی۔ انٹر کا دوسرا سال جب سے میں نے مناطق جنوب میں قدم رکھا تھا تب سے میری خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہر سال شہدا میری دعوت کریں تاکہ ان کی مہمان بن سکوں۔ اس پہلے سفر ہی سے شہدا نے مجھے اپنا شدائی کر لیا تھا۔ حالانکہ میرے دوستوں نے اس سفر میں خوب مزہ لیا تھا۔ ہم قافلے کے اکثر پروگراموں میں گڑبڑ کر دیتے اور زیادہ تر مذاق مستی کے موڈ میں ہوتے، لیکن شہدا کی مٹی میں اس سفر میں کچھ ایسا جذبہ تھا جس کے باعث میں ہر سال اسفند کے آہر میں راہیان نور کے سفر کی مشتاق ہوتی۔ کنکور کی وجہ سے میں 2 سال تک کیمپ نہیں گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سال کسی بھی طرح جاؤں۔ جیسے ہی یونیورسٹی میں قافلے کی روانگی کی تاریخ طے ہوئی میں نے حمید کو میسج بھیجا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ہی رضاکارانہ طور پر اس کیمپ میں شریک ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ مہلت دیں کہ میں اپنے کاموں کا جائزہ لوں۔ سال کے آخر میں چھٹی کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ظہر کے بعد امی کے ساتھ آپ گھر آؤں گا، نانی سے بھی مل لوں گا اور بتاؤں گا کہ آنا ممکن ہے یا نہیں۔ نماز مغرب ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دادی ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور جائے نماز پر سب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ میں ان کے نزدیک ہوئی اور کہا، دادی 2 سال سے میں کیمپ پر نہیں جا سکی ہوں، دعا کریں کہ اس سال میری قسمت میں ہو۔ دادی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، تم جانتی ہو کہ حمید کس قدر تم سے محبت کرتا ہے، پھر کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میرے لیے بھی حمید کے بغیر جانا سخت ہے، اس لیے ان سے کہا ہے کہ چھٹی لے لیں تاکہ ساتھ جا سکیں۔ ابھی دسترخوان اٹھایا ہی تھا کہ حمید نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ وہ پھپھو کے ساتھ آئے تھے۔ دروازے سے آنے سے ظاہر تھا کہ انہیں چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ میرے اکیلے جانے پر بھی وہ زیادہ خوش نہیں تھے۔ مجھ سے اس قدر وابستہ ہو گئے تھے کہ ان چند دنوں کی دوری بھی قابل تحمل نہیں تھی۔ میں، امی اور پھپھو کمرے میں چلے گئے تاکہ دادی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔
میں کمرے کا سامان ٹھیک کر رہی تھی، سوٹ کیس کے کپڑے باہر نکالتے ہوئے اس وقت میری نظر ایک سبز اسکارف پر پڑی۔ میں نے پھوپھو سے کہا، پھوپھو یہ اسکارف پہنے، مجھے لگتا ہے آپ پر بہت اچھا لگے گا۔ انہوں نے اسکارف پہنا، میرا اندازہ درست تھا۔ میں نے کہا، بہت زبردست، ایسا جیسے آپ کے لیے ہی بنا ہو۔ پھوپھو مان ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا، جب زیارت سے آؤں تو کسی کو سوغات کے طور پر دے دینا، میرے پاس بہت سارا اسکارف ہیں۔ میں نے حمید کو بلایا تاکہ پھوپھو کو اس اسکارف میں دیکھیں۔ میری امی نے بھی اتنا اصرار کیا کہ بلاہر پھوپھو مان گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے حمید کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ باورچی خانے آ جائے۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی چھٹی کے بارے میں پتہ کروں۔ کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے اسکارف کے لیے شکریہ کیا اور بولے، اگر امی یہ تحفہ قبول نہ کرتی تو میں پورے قزوین میں گھومتا، اسی رنگ کا اسکارف ڈھونڈ کر ان کے لیے خریدتا۔ ان پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرے لیے حمید کا اپنی والدہ کے لیے ایسا احترام اچھا تاثر تھا۔ میں کبھی بھی اس خیال سے جو حمید اپنی والدہ کا کیا کرتا تھے پریشان نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرا یقین تھا کہ ایسا شخص جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہو وہ اس سے زیادہ اپنی بیوی کا احترام بھی کرے گا۔ میں نے سوال کیا، حمید چھٹی کا کیا بنا؟ کیا آپ کیمپ آ سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، آنا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے قسمت میں نہیں ہے، کام ہے، چھٹی نہیں لے جا سکتا۔ میں نے کہا، میں 2 سال سے کنکور اور پڑھائی میں مصروف تھی، چاہتی تھی کہ اس سال دونوں ساتھ جائیں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جانا چاہتی ہیں تو چلے جائیں، آپ کے بغیر دل تو نہیں لگے گا۔ میں نے کہا، اگر میرے شوہر راضی نہیں ہیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ حمید نے کہا، نہیں عزیز من، یہ کیسی بات کی ہے آپ نے بلا، شہداء کی زیارت کا سفر ہے، اب جائیں، دونوں کے لیے دعا کریے گا۔ حالانکہ ان کے لیے بہت سخت تھا لیکن پھر بھی خود ہی مجھے بس اسٹینڈ پر پہنچایا اور سوار کروایا۔ ابھی ہم قزوین کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ حمید کے میسج آنا شروع ہو گئے۔ یاد کرنے کی وجہ سے شکوہ کر رہے تھے۔ انہوں نے میسج کیا، ٹھیک کہتے ہیں کہ بیوی ایک بلا کا نام ہے، خدا اس بلا کو ہم سے کبھی نہ لے۔ مناطق جنوب کی طرف سفر کے دوران مجھے سمجھ آیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی کس قدر ضرورت ہے۔ پورا سفر 5 دن پر مشتمل تھا لیکن ایسا محسوس ہوا 50 دن گزر گئے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم ایسے ہو جائیں گے، حالانکہ راتوں کو بہت سارے میسج کیا کرتے یا کالز کرتے لیکن پھر بھی بے ضرر ہو چکے تھے۔ آخر رات جب میں نے فون کیا تو ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں نے پوچھا، حمید آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں جلدی سے واپس آ جائیں، ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لیے عذاب ہو گیا ہے، کوئی کھانا کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، آپ کی طرح میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں، کاش آپ کی بات سنی ہوتی یا پھر کبھی ساتھ میں آتے۔ حمید نے کہا، آخری دن جب آپ منطقے گئی تھی تو مجھے یاد کیا۔ میں نے کہا، جی ان جگہوں پر تو آپ کو خاص طور پر یاد کرتی تھی۔ یہاں کیمپ میں شہید محمد ابراہیم ہمت کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہے، جب بھی اس کے نزدیک سے گزرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں۔ وہ ہنس دیے اور بولے، شہید ہمت کہاں اور میں کہاں؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ شہید ہمت کا ایک کرندہ بن جاؤں۔ میری حالت بھی قابل بیان نہ تھی لیکن نہیں چاہتی تھی کہ فون پر اس تکلیف کا اظہار کروں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حمید اس طرح مجھے اور زیادہ یاد کریں گے۔ حالانکہ میں شہداء کی مہمان تھی لیکن یہ دن مشکل ایام تھے۔ شہداء کے پاس بھی ٹھہرنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حمید کے پاس پلٹنا بھی، شاید اسی لیے ایسا لگتا تھا کہ دونوں ایک ہی مٹی سے ہیں۔ واپسی کے راستے پر حمید نے بہت بار فون کیا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس وقت قزوین پہنچوں گی۔ جب بس سے اتری تو سڑک کی دوسری طرف ان کی بائک کھڑی تھی۔ گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا۔